आज़ेब किस्त नंबर 9। हाजू ऐसे कामों के लिए सबसे बेहतर था, चुनांचे कोसर जहां ने इसे ही साथ लिया था। हाजू और कोसर जहां शाहजी के डेरे पर पहुंच गए। हाजू सर से पांव तक लदा फंदा था। रब नवाज ने कोसर जहां को देखा और इसके चेहरे पर खुशकी फैल गई। ये सब क्या है कोसर जहां बेगम? उन्होंने सामान सामने रखे देखकर कहा। इजहार तशक्कुर के तौर पर हाजिर हुई शाहजी, इस एहसान पर जो आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। कोसर जहां की आंखें भीग गईं। कैसा एहसान? हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया। हमने तो कुछ किया अपने बच्चे के लिए किया। शुक्रिया अदा करके हमारी बेइज्जती न कीजिए, शाहजी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और कोसर जहां सकते में रह गई। इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी शाहजी ने इससे तंज़ीही गुफ्तगू की थी, लेकिन बहरहाल वो इनके एहसानों तले दबी हुई थी। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह इनका शुक्रिया अदा करे। आज जब इसने शमशीरा बेगम की शह पाई तो वो फौरन ही आ गई, लेकिन शाहजी के अल्फाज ने इसे गुम कर दिया। इसने हसरतनाक लहजे में कहा, आपने मुझे दिलदार घोड़े से बचाया था शाहजी, क्या इसमें मेरे लिए कोई जज्बा हमदर्दी शामिल नहीं था? माफ़ कीजिएगा कोसर जहां बेगम, इस तरह की बातें आप लोगों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। आखिर अय्याश लोग आपके तबके की औरतों को दाश्ता बनाकर रखते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो आपकी कीमत अदा कर देते हैं, और वो लफंगा कीमत अदा किए बगैर आपको ले जा रहा था। बस इतना ही तो फर्क था। शाहजी का लहजा इंतहाई जहरीला था। कोसर जहां चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने डूबती आंखों से शाहजी को देखा और आहिस्ता से बोली, क्या खुशबख्ती कहीं बाजार में भी मिलती है शाहजी? समझे नहीं हम, आप कौन सी खुशबख्ती की बात कर रही हैं? आपकी खुशबख्ती तो आपके घुंघरों की झनकार में है, आपके गले के मीठे सुरों में है, आपकी आंखों के मस्त डोरों में है। जिधर निगाहें उठा दें मकतूलों के ढेर लग जाएं। आप इस बात से नावाकिफ तो नहीं होंगी कि खुशबख्ती बहुत से घरानों से चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचती है और वो घराने बदबख्ती का शिकार हो जाते हैं। इतनी मासूम बातें ना कीजिए कोसर बेगम। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम जिस जगह रहते हैं वहाँ कम अज़ कम लफंगों का राज तो नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारी क्या आबरू रह जाएगी। हम जो उस दिन वहाँ पहुँचे थे और उस लुच्चे उसके चेलों को ललकारा था, इसकी वजह यही थी कि हम खुद अपनी आबरू बचाना चाहते थे। हमें माफ़ कीजिएगा, आपका इस वक्त ज़हमत फरमाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और हम नहीं चाहते कि आप आइंदा भी यहाँ आएँ। रही बात इकराम की, तो कोसर जहाँ बेगम और शमशीरा बेगम, आप लोग ये सुन लीजिए कि आप में से कोई भी हमारे और इसके रास्ते में आया तो हम आपको हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वो आपके कबीले का नहीं है, हमारे कबीले का है। वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। क्यों? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं कहना, और जो कुछ आप लाई हैं हमें इससे घिन आ रही है। इस मिठाई को हम अपने हलक से नीचे उतार कर अपने वजूद को घिनौना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चीज़ आपकी कमाई की है। ले जाइए इसे अपने साथ। हम इस महल्ले में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। राजू पत्थर का बूत बना हुआ खड़ा था और कोसर जहां बेगम को यूँ लग रहा था जैसे इसके पैरों के नीचे ज़मीन न रह गई हो। इसकी टांगें बेजान होती जा रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखकर सहारे तलाश कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, शाहजी मुड़कर अंदर जा चुके थे। तब हाजू ने कोसर जहां से कहा, चलिए, और वो अपने वजूद को घसीटती वहां से रवाना हो गई। लेकिन इसके पूरे बदन में आग ही आग भरी थी। घर में आकर वो बिस्तर पर गिरी और सिसके लेने लगी। वो शाहजी के एक एक लफ्ज पर गौर कर रही थी। बहरहाल इसके बारे में हाजू ही ने शमशीरा बेगम को सब कुछ बताया और शमशीरा बेगम हाँपती कांपती इसके पास पहुंच गई। कोसर जहां की हालत देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हो गया? कुछ तो बोल, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कोसर जहां अचानक उठ गई। इसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी और चेहरा तमतमा रहा था। शमशीरा बेगम ने इसके रुखसार पर हाथ लगाते हुए कहा, हाय मेरी बच्ची, तू बुखार में झुलस रही है। मुझे बता तो सही, क्या सलूक किया तेरे साथ शाहजी ने? क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या सुनना चाहती हो? जहन्नुम में डालकर मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ, क्या कहा इसने? वही जो इन्हें कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ क्या कहा होगा। जलील किया होगा तुझे। जलील उन्हें किया जाता है अम्मा जिनकी अपनी को इज्जत होती है। क्या तुम इतनी भोली हो कि तुम ये बात नहीं जानती कि शरीफ लोग हराम की कमाई से खरीदते हुए तोहफे कबूल नहीं करते? क्या कहूँ, वो तुम ही तो अम्मा जिसने अपनी हिरस और अपने गलीज ऐशो आराम की वजह से मुझे और मेरे मासूम बच्चे को जहन्नुम में झोंक रखा है। शमशीरा जहाँ थोड़ी देर तक इसके पास रही और इसके बाद तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बहरहाल वो किसी भी तौर कोसर जहां को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। वही तो इस वक्त हीरा मंडी का सरमाया थी, सबसे महंगी, सबसे कीमती। बहरहाल वो हर तरह से कोसर जहां को संभालने की कोशिश करने लगी। वैसे भी एक और आसामी सामने आई थी। इसे नवाबशाह रवाना होना था। बहुत कुछ समझाया बुझाया और इसे खासा नरम कर लिया। कोसर जहां कहने लगी, बेटी जितना चाहे तू जलील कर ले, माँ हूँ तेरी, लेकिन मुझे एक बात बता दे, जिन शरीफों और शरीफजादों की ज़िंदगी को तू हसरत भरी निगाहों से देखती है, तूने कभी इनके करतूतों के बारे में सोचा है?
وہ اتنے شریف ہیں تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں آ کر وہ جن کی ناز برداریاں کرتے ہیں، جن کی محبت میں آہیں بھرتے ہیں، ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بازار کا نام و نشانی نہ رہے۔ کوثر جہاں کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اسے کوئی یاد آ گیا، وہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا۔ شمشیرہ بیگم کہنے لگی، ہاں غلطی تو ہوئی مجھ سے کہ میں نے تجھے بلا وجہ شاہ جی کے ڈیرے پر بھیج دیا۔ واقعی برا کیا انہوں نے، بہت ہی برا۔ پھر رات کے کسی پہر کوثر جہاں سوتے ہوئے اکرام کے پاس پہنچ گئے۔ اکرام جاگ رہا تھا۔ کوثر جہاں کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ ارے تو جاگ رہا ہے؟ ہاں۔ اس سے باتیں کرے گا؟ تمہیں فرصت ہے؟ کیوں نہیں؟ اب تو تجھ سے باتیں کرنے کو ترس گئی ہوں میں۔ تجربے باجی، کچھ دن پہلے میں تم سے باتیں کرنے کو ترستا تھا۔ اس سے کیوں ناراض ہے تو؟ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ نہیں، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ اس دن میں نے نعمان فضلی کی بے عزتی کی اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس دن سے تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ نہیں میرے بچے، ایسا نہیں۔ اب تو یہاں رہتا ہی کب ہے؟ تو پھر واقعی اس بات پر ناراض نہیں ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تجھ سے خوش ہوں کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تو میری حفاظت کے لیے ایک طاقتور جوان بن جائے۔ کیا تم واقعی ہی چاہتی ہو باجی؟ کیا واقعی؟ اگر یہ بات ہے تو تم کیوں گاتی ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے بند سنور کر آتی ہو؟ ننو اگر کہتی ہے تو انہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہی میری تقدیر ہے اکرام۔ کیسی تقدیر؟ تو پڑھ رہا ہے نا، اور پڑھے گا تو یہ سب کچھ تجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ بہت کچھ معلوم ہے مجھے۔ ننو تمہارے برابر تھی تو وہ بھی ناچتی گاتی تھی۔ بوڑھی ہو گئی تو تم جوان ہو گئی۔ غزالہ باجی و شمارہ بھی جوان ہو گئی۔ تو بوڑھی ہو جاؤ گی تو تسنیم جوان ہو جائے گی۔ یقین کرو باجی، اب تو مجھے تسنیم بھی برے لگنے لگی ہے کیونکہ وہ تمہاری ننو کی ہے۔ مگر میں ایک بات کہوں تم سے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی جیسا تم غزالہ اور شبانہ کرتی ہو۔ تم لوگ مجھ سے بڑے ہو لیکن تسنیم مجھ سے چھوٹی ہے۔ کوثر جہاں حیرت سے اکرام کی باتیں سن رہی تھی، پھر اس نے کہا، تجھے یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ شاہ جی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اور کیا کہتے ہیں تجھ سے؟ کہتے اکرام تجھے بہت پڑھنا، بہت بڑا آدمی بننا ہے، کوٹھوں کی روایت بدلنی ہے۔ یہ لوگ جو کوٹھوں پر اپنے نطفے چھوڑ جاتے ہیں، پیدا ہونے والوں کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن تجھے ترمیم کرنا ہوگی۔ مجھے اسکول میں داخل کرانے والے ہیں باجی، مجھے اسکول میں داخل کروانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پڑھ لکھ کر بڑا ہو جا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تسنیم بڑی ہو کر ناچے گی نہ گائے گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کوثر جہاں کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ شمشیرہ جہاں بیگم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کراکرم ایکسپریس سے نواب شاہ جنکشن پر اتری۔ غلام شاہ اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر اپنا استقبال کرنے آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ یہ ڈیوٹی کیونکہ رحمت خان کی تھی، اس لیے رحمت استقبال کے لیے موجود تھا۔ فوراً ہی شمشیرہ بیگم کے قریب پہنچ گیا۔ شمشیرہ بیگم اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ جس پیجاروں میں شمشیرہ بیگم کو حضوری گوٹ لایا گیا، اس میں بیٹھ کر ہی شمشیرہ بیگم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اتنی عظیم الشان گاڑی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک چلتا پھرتا ڈرائنگ روم سا تھا جس میں انتہائی خوبصورت سیٹیں لگی ہوئی تھیں، پردے پڑے ہوئے تھے۔ پھر حضوری گوٹ کی وہ حویلی جہاں مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شمشیرہ بیگم نے سرگوشی کے انداز میں غلام شاہ سے کہا، اے غلام شاہ، یہ تو کوئی شاہی محل معلوم ہوتا ہے۔ بس ذرا کوثر جہاں کو سنبھال لو شمشیرہ بیگم، ایسی ہی جگہوں پر تقدیریں کھلتی ہیں۔ اور کوثر جہاں کو خوب سنبھالا گیا۔ پتہ نہیں اکرام سے ہونے والی گفتگو تھی یا کوئی اور احساس جس نے کوثر جہاں کو بڑے اچھے موڈ میں کر دیا تھا۔ بے شمار گانے والی آئی تھی اور ایک ہفتے کا جشن تھا، سب کچھ ہوا، لیکن مراد بخش کے پیروں میں جو زنجیر پڑی وہ کوثر جہاں کے حسن و جمالی کی تھی۔ مجسم قیامت حسن بلا خیز کو پتھر بنتے دیکھ رہے تھے۔ آج ان کی صحت کے ساتھ روزہ جشن کی تقریب میں کوثر جہاں کے گانے کی باری تھی، اور کوثر جہاں نے جس طرح آواز کا جادو جگایا، اس نے مراد بخش کے ہوش و حواس چھین لیے اور مراد بخش دیوانے ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی تھی، بہرحال کوثر جہاں یہاں بہت خوش تھیں۔ پتہ نہیں کیوں دل کو ایک عجیب سا خوشی کا احساس تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا تھا اور ادھر بیچارے مراد بخش پر ایک عجیب سی کیفیت آری تھی۔ وہ بری حالت کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی بار ان کا دل چاہا کہ کوثر جہاں کے معاملے میں قدم آگے بڑھائیں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تب ان کے گہرے دوست اور دستے راست ریاض حسین ان کے پاس آئے۔ ریاض حسین کے سوا دل کا حال کسے بتایا جا سکتا تھا؟ چنانچہ ریاض حسین کو ساری تفصیل سنائی اور ریاض حسین نے وعدہ کر لیا کہ اس حسین عالم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بہرحال ریاض حسین کام کے آدمی تھے، تفصیلات معلوم کرنے پہنچ گئے۔ سائیں مراد بابا، تمہارا کام کر دیا ہم نے، انعام تیار کر لو۔ کون ہے وہ ریاض حسین؟ جلدی مجھے بتاؤ۔ ایسی عجیب حالت ہو گئی ہے کہ میں خود اپنے آپ پر ہنس رہا ہوں۔ کوثر جہاں نام ہے، لاہور کی ہیرا منڈی کی رہنے والی ہے۔ کوثر جہاں، مراد بخش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جشن کی 6 راتیں گزر چکی تھیں، ایک سے ایک ہنگامہ پرور، لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے تھے۔ آج کی رات آخری محفل ہونے والی تھی اور آس پاس کے بہت سے وڈیرے اس محفل میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ شام آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔
مراد بخش کے دل میں آگ سی لگی ہوئی تھی اور وہ بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ بہرحال محفل کا آغاز ہوا اور شمشیرہ بیگم جو اپنی تیز نگاہوں سے مراد بخش کا جائزہ لے چکی تھی، کوثر جہاں سے بڑی پر امید تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ کوثر جہاں آج بھی چاندی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اہل محفل کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ہلکے سبز رنگ کا غرارہ زیب تن کیے ہوئے تھی، دوپٹہ سر سے ڈھلکا جاتا تھا، لباس پر تلے اور ستاروں کے کام نے اہل محفل کی نگاہیں خیرہ کر دی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ اگر کوئی اس محفل سے الگ دیکھ لیتا تو سوچتا کوئی انتہائی شریف ذاتی غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گئی ہے، بھلا اس کا ان باتوں سے کیا تعلق۔ بہرحال تیاریاں ہوئی اور اس کے بعد خاص طور سے کوثر جہاں نے ایک غزل شروع کی۔ غزل کچھ یوں تھی: حسن کو شوخی رخسار مبارک ہوئے، جشن صحت میرے سرکار مبارک ہوئے۔ لوگوں کے سینوں میں دل نہیں تھم رہے تھے، لگتا تھا کہ ساری محفل کسی جادو کی زیر اثر آ گئی ہو، بات کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ بہرحال گوٹھ حضوری میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح بھی پچھلی رات کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ کوثر جہاں نے واقعی ہر زبان کا حق ادا کر دیا تھا۔ کیا خیال ہے اماں، اب واپسی ہوگی یہاں سے؟ ہاں، ٹھہرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ویسے تم یقین کرو، مجھے صبح سے اکرام اور تسنیم یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوں۔ مجھے بھی بچوں کی فکر ہے اماں، اب یہاں دل نہیں لگ رہا۔ چلو ٹھیک ہے، واپس تو جانا ہی ہے، اجازت لے لیتے ہیں بڑے سائیں سے۔ اور شمشیرہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کافی آگے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے سائیں مراد بخش کے چہرے پر بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور ان کا اندازہ بالکل درست تھا۔ سائیں مراد بخش ان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ ایسے حسین اور بانکے جوان دیکھ کر شمشیرہ بیگم کی آنکھیں خود بھی معنی خیز انداز میں چکرائی تھی۔ بہرحال انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ سائیں مراد بخش کو خوش آمدید کہا اور بولی: بڑی بات ہے سائیں، آپ سارے کے سارے فرشتے ہی لگتے ہیں مجھے تو، آپ اس طرح ہمارے پاس آئیں گے ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شمشیرہ بیگم، آپ نے تو رات کو محفل ہی لوٹ لی، بڑے سائیں کا احترام کرتے ہیں ہم، آپ کو کچھ دینا چاہتے تھے ادھر آ گئے۔ مراد بخش نے جیب سے سچے موتیوں کا ایک ہار نکالا اور شمشیرہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے: یہ فن کی قیمت نہیں بلکہ فن سے عقیدت ہے، محبت ہے آپ کی، اس قدر عزت افزائی پر بندی آپ کی شکر گزار ہے۔ وہ جن کا نام ہمیں کوثر جہاں بتایا گیا ہے واقعی اہل فن ہے، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ حضور، وہ آپ کے پیروں کی خاک ہے، مگر اس وقت وہ بے خبر سو رہی ہے، رات بھر جو جاگتی رہی، لیکن پھر بھی اسے جگائے دیتی ہوں۔ نہیں، آپ انہیں سونے دیجیے، ہم دوبارہ ملاقات کر سکتے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ شمشیرہ بیگم کو اس بات پر بڑی خوشی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت اس طرح جال میں پھنس رہی ہے، کاش یہ نعمان فضلی کا بدل ثابت ہو سکے۔ مردوں کی رگ رگ سے واقف تھی، جان بوجھ کر کوثر جہاں کے سونے کا بہانہ کیا تھا۔ بہرحال وہ چاہتی تھی کہ سائیں مراد بخش لاہور کے چکر لگانے لگے، اور ادھر معصوم صفت مراد بخش بالکل ہی نوخیز اور نہیں جانتا تھا کہ ہیرا منڈی کی گھاگ طوائف کس سوچ میں ہے۔ بہر تو ریاض حسین کے علاوہ اور کون تھا جو دل کا دل دادا ہوتا۔ جشن صحت کی تقریبات ختم ہو گئی تھیں، دوسرے دن سب لوگ واپسی کے لیے چل پڑے اور خود شمشیرہ بیگم بھی اس کے لیے تیار ہو گئی۔ کوثر جہاں ظاہر ہے ایک مہمان کی حیثیت رکھتی تھی، ایسے تماش بین تو اسے ہر جگہ ملتے تھے، خود لاتعداد خوبیوں کی مالک تھی، اس لیے عموماً لوگوں سے پذیرائی ہی ملتی تھی۔ ذاتی طور پر اس نے کبھی کسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ اتفاق کی بات یہ کہ روانگی سے پہلے مراد بخش کو کسی کام سے بھیج دیا گیا تھا۔ بہرحال واپسی کا بندوبست کر دیا گیا، حضوری گوٹھ سے نواب شاہ تک کے لیے سواری مہیا کر دی گئی۔ رحمت خان ہی چھوڑنے گئے تھے۔ شمشیرہ بیگم نے رحمت خان کو سونے کی ایک انگوٹھی تحفتاً پیش کی۔ ارے نہیں شمشیرہ بیگم، اس کی کیا ضرورت ہے، بس نیازمندی کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، بس ذرا خیال رکھیے گا، آپ میں بالکل اپنے لگتے ہیں، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ شمشیرہ بیگم نے بات بھانپ لی تھی کہ سائیں مراد بخش اب محدود نہ رہیں گے اور صرف رحمت خان ہی ہیں جو ان کی رہنمائی کریں گے، اور اندازہ بالکل درست ہی نکلا۔ لاہور کسی صاحب دل کو اجنبی محسوس نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سائیں مراد بخش یہاں کئی سال گزار چکے تھے، تعلیم کے سلسلے میں وہ یہاں آ کر رہے تھے۔ بہرحال دل کی لگی دھوکہ دہی کے ساتھ لاہور لے آئی، کسی کو بتائے بغیر پہنچے تھے۔ ہیرا منڈی میں ہانپتے کانپتے داخل ہوئے، ضرورت ہر چیز کے لیے رہنمائی کر دیتی ہے۔ وہ یہاں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت اناڑی اور ناتجربے کار ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر نگاہ ان پر پڑ رہی ہو۔ بہرحال انہوں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، کس سے کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ نگاہ ایک 12-13 سال کی عمر کے لڑکے پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ لڑکا کچھ انوکھا ہی تھا۔ سائیں مراد بخش نے اس سے پوچھا: وہ بھائی جی، شمشیرہ بیگم کا گھر کہاں ہے؟ اس گلی میں نہ کوئی گھر ہوتا ہے اور نہ ہی شمشیرہ بیگم، لڑکے نے جواب دیا، اور مراد بخش سر کھجانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا: عجیب سی بات کہی آپ نے، کیا نام ہے آپ کا؟ یا نام بھی نہیں ہوتے؟ لڑکے کا جواب اس کی عمر سے زیادہ تھا۔ وہ پھر جلدی سے بولا: آپ کو کام کیا ہے شمشیرہ بیگم سے؟ اب مراد بخش اسے کیا بتاتا کہ کام کیا ہے اسے شمشیرہ بیگم سے۔ اچانک ہی پیچھے سے آواز آئی: حضور من آداب بجا لاتا ہوں۔ مراد بخش نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی۔
یہ ایک سازندہ تھا جو شمشیرہ بیگم کے ساتھ حضوری کو اٹھایا تھا۔ غلام شاہ نام تھا اس کا۔ بہرحال مراد بخش کی مشکل غلام شاہ نے حل کر دی۔ مراد بخش نے پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکے کی آنکھوں سے شعلے نکلتے نظر آئے۔ ایک عجیب سی نفرت اس کی آنکھوں میں رچی ہوئی تھی۔ وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ برے حوال جب ایک اتنا بڑا شخص شمشیرہ بیگم کے کوٹھے میں داخل ہوا تو شمشیرہ سر سے پیروں تک خوشی کا پیکر بن گئی۔ انہیں ایک حسین مستقبل نظر آنے لگا۔ انہوں نے مراد بخش کو ہاتھوں ہاتھ دیا۔ کیا دیکھ رہی میری آنکھیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس طرح چاند میرے آنگن میں اترے گا۔ آپ نے غریب خانے کو رونق بخشی، عنایت ہے آپ کی۔ ہم تو اسے اپنی خوش بختی ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے آرام کا وقت ہوگا۔ ہم نے ناحق تکلیف دی لیکن بس یہاں آئے تھے، سوچا آپ کو سلام کرتے چلے۔ سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر۔ اپنے گھر میں آنے کے لیے کیا اس طرح کا تکلف کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، آئیے بیٹھیے۔ بہرحال مراد بخش بیٹھ کے اندر سے دل کانپ رہا تھا، پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بہرحال شمشیرہ بیگم نے بڑی چاپلوسی کے ساتھ کوثر جہاں سے بات کی۔ کوثر جہاں تو ان دنوں شمشیرہ بیگم کی مٹھی میں تھی، کیونکہ اس نے اس شخص کو تلاش کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی جسے یاد کرتے ہوئے 12 سال گزر گئے تھے۔ دل کے انتہائی تاریک گوشوں میں وہ ایک صورت روشن تھی۔ شاید ذہنی طور پر کوثر جہاں طوائف نہیں تھی، ورنہ چہرے ایسے یاد کہاں رہتے ہیں۔ ان کے دن اور رات تو ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں جو ان تک پہنچ جائے۔ بہرحال وہ شمشیرہ بیگم کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت سائیں مراد بخش ایک جاگیردار کا نہیں بلکہ ایک عاشق کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ کوثر جہاں کے کمرے میں داخل ہو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے ایک عورت نہیں، ایک طوائف ہے، اور طوائف بھی کیا بلکہ تسکین دیدہ و دل، راحت جان، حاصل عمر رواں کوثر جہاں سادگی کا مجسمہ بنی ان کی حضور کھڑی تھی۔ شمشیرہ بیگم لپک کر باہر نکل گئی۔ ارے میں ابھی آئی، انہوں نے کہا، اور مراد بخش اپنے محبوب کو اتنا قریب دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ کوثر جہاں نے آداب کر کے ان سے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود دو زانو ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مراد بخش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوثر جہاں سے کیا کہیں۔ کب تشریف لائے آپ؟ کوثر جہاں نے خود ہی سلسلہ گفتگو شروع کیا اور مراد بخش کی جان میں جان آئی۔ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور خاصی دیر تک یہاں بیٹھے رہے، پھر جانے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوبارہ کب آئیے گا؟ شمشیرہ بیگم دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، جب آپ بلائیں گی۔ یہ کہہ کر مراد بخش نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور شمشیرہ بیگم کی طرف بڑھا دی۔ آئیں گے، جیسے ہی موقع ملا آئیں گے، ضرور تشریف لائیے گا، ہم انتظار کریں گے، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کوثر جہاں کی آواز بنا لیا تھا۔ بہرحال سائیں مراد بخش چلے گئے۔ شمشیرہ بیگم ان کی تعریفیں کرنے لگی۔ انہوں نے بہت سی چکنی چپڑی باتیں کوثر جہاں سے کی۔ ویسے تو ہیرا منڈی روزانہ ہی سجتی ہے، ہر کوٹھے پر حسب توفیق لوگ آتے ہیں طوائفوں کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، لیکن ہوشیار طوائفیں ہمیشہ کسی ایسے چہرے کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتی ہیں جو ان کے وارے نیارے کر دے۔ شمشیرہ بیگم کا کوٹھا تو اپنی مثال آپ تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دوسرے کوٹھے والیاں ان سے حسد کرتی تھیں۔ اپنے احساس کا اظہار تو ذرا مشکل کام تھا، لیکن کیونکہ سب کو ساتھ ہی رہنا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اظہار ہو ہی جاتا تھا۔ لیکن شمشیرہ بیگم ان دنوں انگاروں کی سیج پر تڑپ رہی تھی۔ یہ رب نواز شاہ محلے میں کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے اپنا رنگ یا جب نکالا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی لیٹی ایسی ایسی ترکیبیں سوچتی رہتی تھی جن سے رب نواز کو اس محلے سے نکالا جا سکے۔ بدماشوں نے بدماشی کی تھی، خاص طور سے دلدار گھوڑا تو واقعی ان دنوں بہت خطرناک بن گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شمشیرہ بیگم اس بات کی قائل نہیں تھی کہ شاہ جی نے گنڈوں کے دونوں گروہوں کو مار بھگایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ناقابل برداشت تھا۔ نعمان فضلی جیسے شکار کو تو صحیح معنوں میں شاہ جی نے ہی نکالا تھا۔ نعمان فضلی غائب ہو گئے تھے اور دوبارہ ان سے رابطے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی تھی، لیکن وہ مراد بخش کو ایسے کسی مسئلے کی نظر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ویسے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کوثر جہاں اور رب نواز شاہ کو راضی رکھنے کا ذریعہ ایک ہی اکرام ہے۔ کم بخت، دو کوڑی کا لڑکا، دین کا نہ دنیا کا، کس طرح آنکھوں میں سرما بن کر بیٹھ گیا ہے۔ بس چلنے دو، زہر دو دوں موزی کو۔ بہرحال دل میں کچھ، زبان پر کچھ تھا۔ سائیں مراد بخش کو بھلا چین کہاں، جانا ضروری ہوتا تھا، لیکن دوسری رات پھر پہنچ گئے۔ محفل جمنے والی تھی، کوٹھا چمک دمک رہا تھا۔ کوثر جہاں آ کر بیٹھی تو ہلکے ہلکے سر چھڑے جانے لگے، پھر جیسے ہی سائیں مراد بخش پہنچے وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے پر آ گئی۔ مراد بخش بھی آج بڑے بنے سنورے تھے اور انہیں بڑے احترام سے بٹھایا گیا، لیکن مراد بخش کی نگاہیں کوثر جہاں پر جم گئی تھی۔ کوثر جہاں نے جھک کر آداب کیا تو ان کے چہرے پر ایک رنگ دوڑ گیا۔ غزالہ اور شبانہ نے انہیں بڑے لبھانے والے انداز میں خاصدان پیش کیا اور اس کے بعد کوثر جہاں نے غزل چھیڑ دی۔ مراد بخش نہ جانے کتنی ہمتیں کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ کچھ تجربہ تو تھا نہیں انہیں، البتہ یہ محفل انہوں نے اپنے گھر میں کافی دیکھی تھی۔ سائیں خیر بخش خود بھی صاحب ذوق تھے اور اچھی خاصی محفلیں سجواتے رہتے تھے۔
بہرحال غزل جاری رہی۔ مراد بخش پر ایک سحر سا طاری تھا، خوابوں کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے نوٹوں کی گڈی نکال کر تھال میں رکھ دی۔ شمشیرہ بیگم کی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ ان کی جیبیں اب بھی نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ آخرکار غزلیں جاری رہی اور محفل ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ کوثر جہاں کو شمشیرہ بیگم کے پینترے جھیلتے زمانہ گزر گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد بھی محفل جمے گی اور اس میں صرف مراد بخش کے گلے پر چھری پھیری جائے گی۔ ادھر مراد بخش کو تو جیسے دونوں جہان مل گئے تھے۔ اب کمرے میں ان کے اور کوثر جہاں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کہیے، ہماری گائی ہوئی غزلیں پسند آئی؟ پسند کے علاوہ کاش کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم آپ کو اس کا تحفہ ضرور پیش کرتے۔ یہ کہہ کر مراد بخش نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی انگوٹھی اتاری جس میں انتہائی قیمتی ہیرا چمک رہا تھا، اور بڑی ہمت کر کے انہیں کوثر جہاں کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انگوٹھی کوثر جہاں کی انگلی کی زینت بن گئی۔ وہ بولی، آپ نے بہت زیادہ تکلف فرمایا ہے۔ نہیں، آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئے اس کی قسمت چمک اٹھی ہے۔ ہمیں انتہائی ناز ہے کہ آپ نے ہمارا انتہائی حقیر سے تحفہ قبول کیا۔ آپ کا وقت اس تحفے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کوئی سادہ لوگ ہمارے چکر میں آ کر پھنسے۔ مراد بخش کو یہ الفاظ بڑے عجیب سے لگے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کوثر جہاں۔ محبت کو صرف ایک لفظ نہ جانیے صحیح مراد بخش۔ محبت تو شاید زندگی بھر کی قربانی کا نام ہے۔ قربانی؟ وہ قربانی ہم دیں گے۔ بولی، آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ میں جو کچھ چاہتی ہوں وہ آپ مجھے نہیں دے سکیں گے۔ بابا، اللہ سائیں کے لیے اب مزید ہمیں مت آزمائیے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہر فرمائش پوری کریں گے۔ کیا واقعی آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں؟ کوثر جہاں نے کہا، آپ کی جان کی قسم۔ تو آپ آئندہ یہاں۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ شمشیرہ بیگم اس وقت کمرے میں داخل ہو گئی۔ کوثر جہاں کو خوف ہوا کہ کہیں شمشیرہ بیگم نے اس کے الفاظ سن نہ لیے ہوں۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ شمشیرہ بیگم نے پتہ نہیں یہ الفاظ سنے تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سائیں مراد بخش کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار ہیں۔ بہرحال اس کے بعد شمشیرہ بیگم سے بہت کچھ کہا، لیکن سائیں مراد بخش نے اپنی جیبیں خالی کی اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی شمشیرہ بیگم نے جلدی سے نوٹوں کی گڈیاں اٹھائی اور تیزی سے کوثر جہاں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کوثر جہاں کی پیشانی کا بوسہ لے پوچھنے لگی، یہ اچانک ہی ماحول کیسے بدل گیا؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں اماں، کوئی خاص بات کیا ہوتی، وہی بات جو مرد ہم جیسی عورتوں سے کرتے ہیں۔ کوثر جہاں بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، میں نے ان سے ہاتھ سے نہ نکلے۔ میرے ہاتھوں میں تو سوراخ ہے اماں، تم انہیں روکنے کی کوئی اور ترکیب کر لو۔ ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھایا کرو، تم پر 100 جان سے فدا ہیں وہ۔ ترس آتا ہے مجھے ان پر، ایک پوری زندگی ان کے سامنے ہے۔ یہاں آتے رہیں گے تو سب کچھ خاک میں ملا دیں گے، تو کیا ہم زندہ درگور ہو جائیں؟ شمشیرہ بیگم کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہو گیا۔ نہیں اماں، میں نے یہ کب کہا؟ بیٹی، کوٹھوں پر بیٹھ کر کوٹھے والوں کی طرح سوچا کرو۔ کوئی گھر چھوڑ دینا چاہے اماں؟ میں نے کہا نا، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ گھوڑا گھاس یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ ویسے ان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا۔ ہاں، سوچیں گے، کوثر جہاں نے کہا۔ بہرحال شمشیرہ بیگم تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ ادھر سائیں مراد بخش کے سینے پر بوجھ ہی بوجھ تھا۔ کوثر جہاں کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو۔ اس کے الفاظ کا مطلب تو یہی تھا۔ وہ کھل کر کہہ رہی تھی کہ سائیں مراد بخش یہاں نہ آیا کریں، سب کچھ لٹا بیٹھیں گے، مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ ان سوچوں نے انہیں دیوانہ کر رکھا تھا۔ دل کا بوجھ ابھی تک کسی سے نہیں بانٹ سکتے تھے۔ ریاض حسین بہت گہرے دوست تھے اور تھوڑی بہت بھنک انہیں بھی مل گئی تھی۔ انہی دنوں جب سائیں مراد بخش کا جشن صحت منایا جا رہا تھا اور کوثر جہاں وہاں مقیم تھی، لیکن اس کے بعد کوئی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ ایسی دیوانگی سوار ہوئی تھی کہ حضوری گوٹ سے سیدھے لاہور چلے آئے تھے اور اس وقت سے یہی مقیم تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑے بھائی کی اجازت کے بغیر حضوری گوٹ سے باہر نواب شاہ تک نہیں جاتے تھے۔ جاتے بے شک کبھی کراچی، کبھی حیدرآباد، کبھی سکھر، ہر جگہ تھے، لیکن بھائی کے علم میں ہوتا تھا یہ پہلا موقع تھا۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ لاہور کا چکر لگائیں گے، ہیرا منڈی میں جانے سوز کو تلاش کریں گے، اس سے ملیں گے، واپس آ جائیں گے اور پھر دوبارہ جائیں گے۔ لیکن وہاں جا کر واپس آنے کے بعد نواب شاہ واپس جانے کو دل نہیں چاہا تھا۔ چنانچہ لاہوری کے ایک درمیانہ درجہ کے ہوٹل میں مقیم تھے۔ یہ ہوٹل اس لیے منتخب کیا تھا کہ بڑے ہوٹلوں میں تو شناسائیاں نکل سکتی تھیں، تلاش میں بھی لوگ آ سکتے تھے، ایسے کسی ہوٹل میں اتنی بڑی شخصیت کے قیام لوگوں کو ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہرحال اس وقت بھی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ آخر کوثر جہاں کے الفاظ کا مقصد کیا تھا، اور یہ اب کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہاں نہ جائیں، دل کو چین کیسے آئے گا؟ انہی خیالات میں غلطاں سڑک پر چلے جا رہے تھے کہ بے خیالی میں سڑک کے بیچوں بیچ آ گئے۔ پیچھے سے ایک کار آ رہی تھی، وہ رونتی ہوئی چلی گئی۔ 2-3 قلبازیاں کھائی تھیں۔ کار میں چند نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو نکل بھاگے، لیکن سائیں مراد بخش خون میں لت پت سڑک پر گر پڑے۔
फौरन चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े थे और इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया।